बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कुछ आवाज़ ख़राब है लेकिन आवाज़ बंद नहीं है, तो आपको गुजारा करना पड़ेगा इसके साथ। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और अहम डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हैं, अहम डेवलपमेंट्स लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हैं, और दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर भी चीन गए हुए हैं और काफ़ी अहम वहाँ से भी खबरें आई हैं, क्योंकि चीनी सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सऊदी जो फरमा रवा हैं वो भी पाकिस्तान जल्द आ रहे हैं। तो चीनी सदर का आना इट्सेल्फ बहुत बड़ी खबर है और ब्रेक थ्रू है, और इसी तरह से सऊदी फरमा रवा का पाकिस्तान आना भी एक बहुत ही अहम खबर है। जो अहम डेवलपमेंट इमरान खान साहब के और लॉन्ग मार्च के हवाले से है, वो उसके ऊपर हम आपको बता दें कि एक बहुत अहम और बड़ी ब्रेकिंग या ब्रेक थ्रू जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि हुआ है आज। जो इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है, और वो बयान उन्होंने ये दिया है कि ये ना समझे कि हमारी तहरीक इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम 10 महीने तक, जब तक कि हमें इंतखाबात नहीं मिलते, तब तक हम अपनी तहरीक चलाते रहेंगे। तो इट्सेल्फ इमरान खान साहब का ये कहना अपनी पोजीशन से पीछे हटना है। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा सुनिएगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे 10 महीने तक चलती रहेगी। तस्लीम कर लिया कि 1 महीने का 1 साल का वक्त है आम इंतखाबात के अंदर, और फौरी इंतखाबात का मुतालबा इमरान खान साहब कर रहे थे। वजह क्या है, क्यों पीछे हटे? क्या वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाए लॉन्ग मार्च के अंदर, ये एक वजह है, या उनके लॉन्ग मार्च का मकसद ही इंतखाबात लेना नहीं था, बल्कि मकसद आर्मी चीफ की तैनाती था। और जब वो इस्लामाबाद अगर वो आते हैं, पहुंचते हैं, और वो तैनाती अमल में आती है, तो इमरान खान साहब का रवैया क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल होगा जिस पे आज हम बात करेंगे, और यही शायद उनका हदफ भी हो, इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने आज करप्शन को ख़त्म ना करने का जो वादा उनका लोगों से था, उसका सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे गिरा दिया। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर भी तनकीद की है, और ये कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि वो करप्शन का ख़ात्मा करें। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि नैब जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं था। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा वो भी सुनिएगा। इनको सजा नहीं होती थी, हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया, खुफिया हाथ थे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सज़ा नहीं होने देती थी। इसके ऊपर हम बहुत तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि नैब कितना आज़ाद था और कितना नहीं था इमरान खान साहब के दौर में। और तैयबा गुल का जो मामला है वो तो सबके सामने है, लेकिन बहरहाल इस पर हम बात भी करेंगे, तो फिर मज़ीद डिस्कशन में पॉइंट्स आएंगे। साथ साथ उन्होंने जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, वो नैब के बारे में क्या कहते थे और कितना पावरफुल था नैब उस वक्त, और क्या कामयाबियाँ नैब की ओन कर रहे थे इमरान खान साहब, ज़रा सुनिएगा। नैब ने अपने 18 सालों में 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला, ये सिर्फ हमारे दौर में, पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। यहाँ अदालतें आजाद हैं, बेटे क्यों बाहर भिजवाए, दामाद क्यों बाहर भागा हुआ है, अदालतें तो यहाँ आजाद है। कभी भी अदालतें आजाद थी, वो इस दौर में। नवाज शरीफ क्यों अब नहीं आएगा? वो तब आएगा जब ये समझे कि इनके केसेस खत्म हो जाएंगे, नैब खत्म हो जाएगी। नैब की सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो इमरान खान साहब की थी, और उसकी नाकामियाँ इमरान खान साहब की नहीं थी, बल्कि शायद जनरल बाजवा की थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब अदालतें भी आज़ाद थीं, तो आज़ाद अदालतों ने उनके दौर में जो फ़ैसले किए थे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज 25 मई के जो वाक़यात थे, तौहीन अदालत केस हुकूमत लेके पहुँची है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसके ऊपर भी बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीरी तौर पर या उस वक्त जो बात हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च जो है वो कहाँ तक आ सकता है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी। और आज दोनों जो कल लिख के दिया फैसल चौधरी साहब ने, बाबर रवान साहब ने, कि इमरान खान साहब को इल्म नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनके इल्म में ही नहीं था कि अदालत ने क्या अहकाम दिए जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है। उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं और प्रोसीडिंग्स हुई हैं। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। 25 मई को PTI ने अदालती
احکامات کا غلط استعمال کیا. جو کچھ ہوا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. عدالت کے پاس مواد موجود ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب کو نوٹس ہونا چاہیے, لیکن پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک اور موقع بھی دے دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مکالمہ ہوا وکیلوں کے ساتھ کہ عدالت نے پہلے املاک کو نقصان نہ پہنچانے کا کہا, H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 وکلاء کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا. اگر وکلاء کا عمران خان سے رابطہ نہیں تھا تو پھر یقین دہانی کس کی جانب سے کروائی گئی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج فرمایا. اور یہ بھی کہا کہ جمہوریت کو ماننے والے احتجاج اس طرح نہیں کرتے. عمران خان صاحب کو یہ احکامات دیے کہ وہ تحریری طور پر لکھ کر دیں گے کہ یہ جو جواب ہے اس کا کیا ہے اور ان کے علم میں تھا نہیں تھا یا آگے جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ سماعت اب 5 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا اسکیجول پھر تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اب پہلے 7 اور 8 کے درمیان کی انہوں نے درخواست دی تھی کہ جلسہ کریں گے, اب کہا جا رہا ہے کہ 11 تاریخ کو, اور اب پھر انہوں نے 10 کا بھی کہہ دیا کہ 10 مہینے یہ تحریک چلے گی. ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں چاہ رہے خان صاحب, کیا ہوگا, کیا لکھ کے دیں گے کہ نہیں دیں گے, نیب کتنا آزاد تھا کتنا نہیں آزاد تھا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ براہ راست نیب کے سارے معاملات کو دیکھتے رہے بطور وکیل بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب بھی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. جناب عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت معاون خصوصی ہیں احتساب کے بھی اور داخلہ کے بھی. سر بہت بہت شکریہ, اور آپ کا ایک بڑا نام ہے قانون کے حوالے سے بھی. جناب شعیب شاہین صاحب اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں, معروف قانون دان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب مزمل سہروردی صاحب معروف تجزیہ نگار اور سینئر تجزیہ نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں, بہت اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں مزمل صاحب کے پاس. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. تو سب سے پہلے تو قادری صاحب آپ سے ہی ہم شروع کریں گے کہ یہ جو پہلی بات عمران خان صاحب نے یہ جو نیب کے بارے میں بات کہی ہے, وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اگر واقعی ان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں تھیں اور ان کو اس چیز کا علم تھا تو پھر ان کے خلاف جو اکثر آوازیں اٹھتی تھیں, کچھ لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, تو انہوں نے یہ باتیں کر کے تو غالباً اسی طرف اندھیا دیا ہے کہ وہ شاید سلیکٹڈ تھے. اور اگر وہ نیب کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی غلط چیز ہے, کیونکہ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ ایک اسٹیچوٹ کے تحت بنا ہے, اور کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی وزیر, کوئی بھی جج, اور ایون میں نے جو انڈرٹیکنگ دیا جب میں نے اپنا منصب سنبھالا تو اس انڈرٹیکنگ میں لکھا ہوا ہے اور اوتھ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم قانون کی اور آئین کی پاسداری کریں گے. تو اگر قانون بنا ہوا ہے جس کے تحت کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو یہ اس کو کنٹرول کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ساری کی ساری, انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ان دا سیم بریتھ, اور ہماری جو عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے, ان کو بھی ان کا نام یو ٹرن سے منسوب کیا گیا ہے. وہ سخت لفظ ہے لیکن میں وہ نہیں استعمال کروں گا. تو یہ تو مجھے اس طرح کی ایک انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ لگتی ہے, بلکہ ان کی جو سائیکی مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جو اگلا الیکشن ہے, بلکہ چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, ان کو واک اوور مل جائے, کہ ساری اپوزیشن, ساری پی ڈی ایم جیلوں میں پہنچ جائے, کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں, اور جب الیکشن ہو تو صرف یہی لڑیں اور ان کو واک اوور مل جائے, ان کا کوئی مد مقابل ہی نہ ہو. اور پاکستان میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں سیاسی اور آئینی, تو اس میں بہت ساری ہمیں ایسے مثالیں ملتی ہیں جہاں کے اوپوننٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان پہ کیسز بھی بنے. اور نیب جو ہے وہ بھی کافی حد تک, پوری طرح نہیں لیکن کچھ حد تک میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو بھی کہنا پڑا کہ وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. مشہور مقبول باقر صاحب کا ججمنٹ. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے کانشیسلی یہ چیز کر رہے تھے, لیکن ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کر دیا جاتا ہے, جس طرح یہ پناما کیس ہی تھا, اس وقت ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ شاید چند ججز جو ہیں اگر وہ نہیں بھی مکسڈ اپ تھے تو وہ اتنے زیادہ کیریڈ اوے ہو گئے تھے اس سینٹیمنٹ سے کہ جی چونکہ ایون فیلڈ کا مکان ان کا ہے تو لہٰذا یہ جو اس کے اوپر میں نے آنا ہے, کیونکہ کل مریم بی بی نے شاید ایک پریس کانفرنس میں کہا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سائیکی کریٹ کی جاتی ہے, اور اس سائیکی کو فرط جذبات میں جا کے ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں وہ بھی اس سائیکی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس سائیکی کے پیچھے لگ جاتی ہیں, اور
وہ جو اصل حقائق ہیں وہ پھر پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں, ناٹ کانشیسلی بٹ انکانشیسلی. شعیب صاحب, کیا واقعی نیب جو تھا وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھا, خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کی نظر میں دیکھیں تو جو عرفان قادر صاحب نے کہا ہے وہ تو درست ہے کہ نیب تو کسی کے کنٹرول میں کبھی تھا ہی نہیں, نہ کبھی ہوگا, نہ کبھی ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے, ایک ہے ایکچولی کانسٹیٹیوشن کے اندر اور آئین کے اندر اور لاء کے اندر لکھا ہوا نیب آرڈیننس ہے, اس کے تحت ان کے رولز ہیں, ان کے تحت پراسیکیوشن ہوتی ہے, ان کے تحت ریفرنس ہوتے ہیں اور ریفرنس کا ٹرائل ہوتا ہے کورٹ میں. اس میں تو کسی کا کوئی انفلوئنس ہو ہی نہیں سکتا. سٹنگ پرائم منسٹر بھی اس میں ایکیوزڈ ہو سکتا ہے, کوئی بھی بیوروکریٹ اس میں ایکیوزڈ ہو سکتا ہے, کوئی بھی شخص جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہو یا جن کے خلاف زیادہ کمپلینٹس ہوں, جیسے سوسائٹیز ہیں یا کچھ اور ہیں, پبلک ایٹ لارج کا ایشو انوالو ہو, تو ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. تو آپ کے خیال میں ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سربراہ بیٹھا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح پروسیڈنگ کر رہا ہے. اگر تو سربراہ اس ادارے کا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان سے پہلے جاوید اقبال صاحب سے پہلے والے جو سربراہ تھے, کورٹ کو کہنا پڑا تھا کہ آپ اس میں اپیل لے کر آئیں, وہ حدیبیہ پیپر مل والے کیس میں انہوں نے ٹائم بارڈ کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم اپیل فائل نہیں کریں گے. ان کے جانے کے بعد پھر وہ اپیل فائل ہوئی, اور جو کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا بینچ تھا اور جسٹس مشیر عالم صاحب کا, انہوں نے پھر ٹائم بارڈ کر کے اس پٹیشن کو ڈسکس کی. شعیب صاحب, وہ تو جو ادارے کا سربراہ بیٹھا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن بھی ملی جو کہ چیئرمین نیب تھے, ان کی کارکردگی پہ اطمینان بھی ہوا, اور آپ نے سنا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. تو اگر عمران خان صاحب مطمئن نہیں تھے تو پھر وہ ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے, وہ پھر باقی چیزیں کیوں کر رہے تھے, کیوں وہ اون کر رہے تھے, جو نیب کی کارکردگی تھی اس کو اون کر رہے تھے؟ دیکھیں آسما, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو صرف اس بات پہ نہیں, چند دن پہلے یہ کہا کہ میرے پاس اگر تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر لیتا. اختیار تو نہ اس وقت ان کے پاس تھا نہ آج کی گورنمنٹ کے پاس ہے. اختیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, یہ دونوں پارٹیاں مانتی ہیں. اس وقت بھی ان کے پاس تھا, آج بھی ان کے پاس ہے. تو اس لیے کہ جو سول سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے اس کو تو ٹرو سینس میں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ٹرو اسپرٹ ہے, اس پہ سیاسی جماعتوں نے کبھی عمل ہی نہیں کیا, آج کر رہے ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے کہ میرے پیچھے عدلیہ ہے, میرے پیچھے آرمی ہے, ایک صفحے کی حکومت سر؟ وہ 1 پیج کی بات کرتے تھے, ہم 1 پیج پہ ہیں. اس وقت کی 1 پیج ان کو نظر آتا ہوگا کہ ہم 1 پیج پہ ہیں. تو جس طرح آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم 1 پیج پہ ہیں, لیکن میرے ایک ٹی وی ٹاک شو میں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ بالکل ہم اس سے زیادہ بے اختیار ہیں جو کل بے اختیار وہ والے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اختیار پہ ہم آتے ہیں, وہ ہم ضرور لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک صفحے کی حکومت اور وہ پاپولر لیڈر اور وہ نیب کے چیئرمین کو جو کیسز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, عدالتیں آزاد تھیں, پھر بھی فیصلے نہیں ہو سکے. اب بات یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کارکردگی ہے تو وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. لیکن جو ان کے کرنے کا کام تھا عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا, یہ عدالتوں کی تعداد بڑھاتے, یہ ٹرائل کو جلدی کمپلیٹ کرتے, یہ پروسیس کو جلدی کرتے, پروسیکیوٹرز کی تعداد بڑھاتے, تو شاید اس سے کوئی حل جلدی نکل سکتا تھا. ابھی ہم شہزاد اکبر صاحب کے کردار پہ آتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہوگا, ان کو خود لے لیں, میرا خیال بہتر ہوگا. ہم خود بات لیکن ہم بحث یہ اگر اس کے اوپر یہ پروسیس جلدی کرانا چاہتے تو یہ کرا سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں, کیا غدغن تھی, کون اس کو پروسیس کو روک رہا تھا. یہ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد میاں صاحب کو یاد آتا ہے, یہ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد عمران خان صاحب کو یاد آتا ہے, اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی یاد آتا ہے. تو یہ بعد میں کیوں یاد آتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا ہماری سیاسی اور جمہوری پاورز کا. اب آپ کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, ابھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ سیاہی خشک نہیں ہوتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور مشرف صاحب کی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد شعیب صاحب اس کے اوپر میں بعد میں جاؤں گی, NRO آیا. ابھی مجھے صرف اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے, وہ میری آپ کے ساتھ ایک اور ڈسکشن ہونی ہے. مزمل صاحب, عمران خان صاحب نے جو ان کا نیریٹو تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 100 دن کے اندر کریں گے, کارکردگی کے علاوہ چوروں کو پکڑیں گے, بڑی سزائیں ہوں گی, وہ نہیں کر سکے, اور ملبہ انہوں نے اب گرا دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ, ہر چیز پہ پیچھے ہٹ رہے خان صاحب؟
دیکھیں آدھی بات تو شعیب صاحب نے کر دی کہ سپریم کورٹ نے بار بار عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائیں، لیکن انہوں نے نہیں بڑھائی۔ فروغ نسیم صاحب نے کئی احتساب عدالتوں میں جج نہیں لگائے گئے اور کئی ماہ وہاں ٹرائل شروع نہیں ہو سکا، لہذا سزائیں دینا نیب کا کام نہیں تھا۔ یہ بات عمران خان صاحب جب جلسے میں کہتے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب ان کے کنٹرول میں ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، اور جتنی تھی اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی اثر و رسوخ ان کا نیب پر تھا 10%، 20%، 50%، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تھے ملک میں احتساب کے لیے تو وہ قومی اسمبلی میں احتساب کے قوانین بناتے۔ انہوں نے تو نیب میں سے بالکل کبھی بزنس مینز کو نکالا، کبھی کسی کو نکالا، کبھی کسی کو نکالا۔ وہ تو نیب لاز کو نہ بہتر کیا بلکہ کمزور کرتے گئے دن بہ دن۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ احتساب میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھے، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو مزمل صاحب eliminate مگر کرنے۔ ٹھیک بات ہے، مگر کیا اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس کبھی نہیں ہوا نیب کے اوپر؟ کیونکہ بہت سارے کیسز تو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بنے۔ دیکھیں ان کیسز کو پروسیس عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں بہت تیزی سے کیا گیا۔ وہ وزیر اعظم بنے، تیسرے ہفتے لیڈر آف دی اپوزیشن گرفتار تھا، 7ویں ہفتے پنجاب کا لیڈر آف دی اپوزیشن گرفتار تھا، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، کون نہیں گرفتار ہوا؟ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، احسن اقبال، انہوں نے جس پر ہاتھ رکھا کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے وہ گرفتار ہوا نہیں ہوا۔ ایک لمبی فہرست ہے، خورشید شاہ سے لے کے، آصف زرداری سے لے کے، فریال تالپور سے لے کے، آغا سراج دورانی سے لے کے، شرجیل انعام میمن سے لے کے، کس کو وہ انہوں نے گرفتار نہیں کروایا۔ ایک مولانا فضل الرحمان کو وہ گرفتار نہیں کرا سکے۔ ان کو نیب نوٹس آئے، انہوں نے کہا میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر دھرنا دوں گا اگر مجھے نوٹس آیا۔ دوبارہ نوٹس ان کو نہیں آیا کیونکہ انہوں نے کہا، لیکن سب گرفتار ہوئے۔ اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد نہیں کر رہی تھی ان گرفتاریوں میں؟ بالکل بالکل عرفان قادری صاحب، آپ اگر ایک گرفتاریوں کی لسٹ بنا لیں عمران خان کے دور حکومت کی، تو جتنی گرفتاریاں ان کے دور حکومت میں نیب نے کی ہیں، اور ان گرفتاریوں میں لوگ سال 2 سال اندر رہے ہیں اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی تھیں، اور لوگوں کی جا کے سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہوئی ہیں 16 20 مہینوں بعد بغیر ٹرائل کے، اور پھر اس میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں۔ کیا کوئی بات کر سکتا ہے کہ آپ بغیر ٹرائل کے 20 مہینے اس ملک کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اندر رکھتے ہیں اور قومی اسمبلی میں اس کا پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں کرتے؟ اچھا، اب یہ عرفان قادری صاحب، یہ جو بات کی، یہ بھی ایک بریفنگ میں جناب باجوہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ گرفتار کر لیں سب کو آپ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں کس طرح گرفتار کروں، آپ لکھ کے دے دیں، تو لکھنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ لکھنے کو تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسے ہی گرفتار کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آخری دنوں میں بھی یہی چاہتے تھے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا؟ اور دوسرا، نیب واقعی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے باہر کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور اتنی زیادہ کرتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ منظر عام پہ نہیں آتے، کیونکہ منظر عام پہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نیب نظر آتی ہے، ہمیں عدالتیں نظر آتی ہیں، ہمیں حکومتیں نظر آتی ہیں، ہمیں تفتیشی ادارے نظر آتے ہیں، ہمیں پروسیکیوشن نظر آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو صرف فیل کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھ سے وہ فیلنگز کی بات پوچھیں اور میں آپ سے شیئر کروں تو ایک بات تو بڑی یہاں ہے کہ فوج نے اور جنرل باجوہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس سے کہ یہ امپریشن بھی ملے، اگر وہ نہیں بھی انوالوڈ تھے تو کم از کم نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ انوالوڈ ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اس پہ خان صاحب نے بڑا برا بنایا اور انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی ہماری دشمن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہر حکومت کا ایک حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، فوج کی ضرورت پڑتی ہے، اگر بد امنی ہو ملک میں تو ضرورت پڑتی ہے، اگر خدا نخواستہ بیرونی تھریٹ ہو تو ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاں سیاسی خلفشار پھیل جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ،
تو فوج خود نہیں آتی, سیاست دان ہی ان کو بلا کے لے آتے ہیں ٹھیک اس وقت. ٹھیک بات. تو فوج ایک حقیقت ہے, اس کو ہمیں اتنا اس پہ نہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں خان صاحب بھی شامل ہیں, ایک بڑی پارٹی ہے, ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. خان صاحب کو چاہیے پارلیمان میں آئیں. جب وہ پارلیمان میں نہیں آئے, انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا پارلیمان کا, وہ سڑکوں سڑکی نکل گئے, تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے کیا پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی, پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی, کہ وہ ادارے جو ہیں مضبوط ہوں گے جو کہ ان الیکٹڈ ہیں, جو کہ امپراپرلی سلیکٹڈ ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں نے ابھی بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا آپ لوگ بھی اسی طرح سے کیسز بنانا چاہتے ہیں, بنا رہے ہیں, بنائیں گے, جس کا اشارہ کل مریم بی بی نے بھی کیا ہے, یا آپ واقعی آزاد ہو کے اپنا جو ہے وہ احتساب کریں گے اس پہ بھی؟ اور عمران خان صاحب بہرحال پیچھے ہٹے, مزمل صاحب سے بھی اور شعیب صاحب سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 10 مہینے ہم لے جائیں گے اور یہ تحریک چلتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں فوری انتخابات نہیں چاہتا. پھر چاہتے کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے آج پیکا لاز جو کہ یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے لگانے کے لیے, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن مزمل صاحب, یہ جو آج بائٹ آپ نے سنی ہوگی, ساٹ آپ نے عمران خان صاحب کی 10 مہینے سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ اسلام آباد آ کیوں رہے ہیں؟ صرف آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے شکست تسلیم کیا انہوں نے. دیکھیں, وہ آ تو انتخابات لینے رہے تھے, لیکن نواز شریف کے ٹویٹ نے اور فضل الرحمان صاحب نے اور گورنمنٹ نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل واضح کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو اداروں نے بھی پریس کانفرنس کی, اس سے عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ جتنے مرضی بھی لے آئیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد سے اوپر ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگ لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور اتنے لوگ لے آئیں گے تو یہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کتنے بھی لوگ لے آئیں تو ریٹ آف دی گورنمنٹ اور ملک کا آئین اور قانون بالادست رہے گا, اور ان کی جتھے کے ذریعے وہ الیکشن نہیں لے سکیں گے اور کوئی کسی کا ریزائن نہیں لے سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انہیں حالات کا اندازہ ہو گیا ہے. پچھلے 5 دن سے جو پاکستان میں سیاست ہو رہی تھی, اس سیاست میں جو گیم آف نروز تھی, مجھے آج عمران خان کے نروز جو ہیں وہ بریک ہوتے نظر آئے ہیں, اور انہیں نظر آیا ہے کہ اب وہ اسلام آباد جا کر اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے, لہذا وہ اس کو اب بڑے آرام سے ایک جلسہ کر کے یہاں سے نکلنے والی کریں گے. میرے خیال میں وہ جو تھا کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا, یا آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد انہیں سمجھ آئی ہے کہ اگر میں کنٹیمپٹ میں بھی پھنس جاؤں گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مجھ سے انڈرٹیکنگ مانگ لے گا, سپریم کورٹ بھی مانگ لے گا, تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اب اس کے اوپر جو آج شعیب صاحب, بالکل مزمل صاحب, یہ جو آج شعیب صاحب ہوئی ہے سماعت سپریم کورٹ میں, اس نے بھی ایک میسج دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ یہ کام نہ کریں, کیونکہ پہلے بھی 2 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ کے اندر طے ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کی واپسی, باقی چیزیں؟ جو سپریم کورٹ نے یہ جو پٹیشن تھی نا, یہ میری پٹیشن تھی, آپ کو اگر یاد ہو, یہ 24 کو راستے سارے بلاک ہو گئے تھے. میں گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, میں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ سارے راستے بند ہیں, صرف ایک مشکل سے ہم پہنچے 2.25 گھنٹے کی اسٹرگل کے بعد. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ راستے تو کھلوا دیں, آپ سو موٹو اس میں ایکشن لے لیں. یہ دھرنا کیس میں قاضی فائزہ والی اس ججمنٹ میں یہ پرنسپلز طے ہو گئے تھے کہ آپ کوئی بھی شارہ بند نہیں کریں گا, خواہ گورنمنٹ کرے یا کوئی دھرنا والے کریں, تو آپ ان پہ پابندی لگائیں اور اس راستے کھلوائیں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم سب کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سو موٹو نہیں لینا چاہتے, اگر کوئی پٹیشن آئے گی تو پھر دیکھیں گے. پھر 11 سے 11:30 کے درمیان انٹرول ہوا, اور میں نے پٹیشن ڈرافٹ کی اور اسی وقت میں نے جمع کرا دی اور ریکویسٹ کی کہ آج ہی لگا دیں, اور اس دن نہیں لگائی, اگلے دن لگائی. اگلے دن جو تھا 25 مئی کو 3 سیشن ہوئے تھے. پہلے سیشن میں انہوں نے نوٹس کیا اٹارنی جنرل کو بھی, اور اتفاق سے وہاں ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی کہہ دیا کہ جی آپ کورٹ نوٹس پہ آپ آ جائیں. پھر درمیان میں کے ٹائم میں ایک انٹرول میں وقفہ ہوا, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک 3-4 آسپیکٹس ہے. ایک یہ ہے کہ راستے کھولیں, دوسرا یہ ہے کہ میں بالکل صحیح, وہ صحیح ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں, لیکن
آپ کی اتنی اہم پٹیشن تھی, اتنا سب کچھ ہوا پورا دن, عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں بتایا؟ یہی کوشچن تھا نا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو راستہ کھلوانے کا کہا تھا کہ راستے بلاک نہ کریں, وہ بلاک تو خیر رہے, سوائے اس بات کے کہ ان کے آنے کے لیے جو راستے بلاک تھے وہ اس کی حد تک, ایک روڈ کی حد تک انہوں نے کھول دیا. دوسرا جو لوگ گرفتار تھے ان کو بھی کہا ریلیز کریں, کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے. ہمارے 500 وکیل گرفتار ہوئے تھے لاہور میں, ہم نے امیجیٹلی ان کو سیم ڈے ریلیز کرا لیا. یہ ایک ہمارا مین پرپز اس میں یہ بھی ایک تھا ون آف دی ریزن. لیکن کیا عمران خان صاحب کا معاملہ تھا, اب اسی کے اوپر یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. 2 ان کے وکلاء صاحبان پیش ہوئے تھے, ڈاکٹر بابر رحمان صاحب اور فیصل چودھری صاحب. ان کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جی اب آپ یہ ان کو انفارم کریں. ایک تو ان کی میٹنگ ارینج کرانی تھی آئی جی اسلام آباد. سر میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتی ہوں, میرا سوال یہ ہے, آج کورٹ نے پوچھا کہ کیا ان کے لائرز نے ان کو نہیں بتایا, جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ وائلیشن نہیں کرنی, ریڈ زون کی وائلیشن نہیں کرنی. تو نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں بتایا کیونکہ ہماری میٹنگ ارینج کرائی. لیکن ٹیلی ویژن پہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا, سپریم کورٹ کے احکامات سنائے. وہی انہوں نے کہا 645 پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا, پروبیبلی جو بات چل رہی تھی میں ادھر موجود تھا, 645 پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے جس کے نتیجے میں گرفتاریاں نہیں ہوں گی, راستے کھل گئے ہیں, تو آپ لوگ ڈی چوک یا تو ان کو راستے کھولنے کی خبر دی گئی, مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ ریڈ زون پہ آپ نے نہیں. یہی کورٹ نے آج ان کو 2 باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ جو وکیل صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ ڈیٹیل جواب دیں, ایونٹس بتائیں. اب وہ جواب دیں گے. یہ غلط بیانی آپ کے خیال میں ہوئی ہے. شعیب صاحب اگر آپ ہوتے وکیل تو آپ. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کر لیں, پھر میں عرفان قادر صاحب کے پاس. دیکھیں عرفان قادر صاحب بھی اس کا جواب دے دیں, شعیب صاحب بھی, کہ جو کلائنٹ اور کونسل ہے اس کے درمیان جو معاملات ہیں, جو کلائنٹ کا نالج ہے وہ کونسل کا نالج ہے, اور جو کونسل کا نالج ہے وہ کلائنٹ کا نالج ہے. کورٹ کی نظر میں دونوں ایک ہی چیز ہے. کورٹ کو اس بات سے کیا سروکار کہ کونسل نے کلائنٹ کو بتایا یا نہیں بتایا؟ جب کونسل عدالت میں کلائنٹ کی طرف سے موجود ہے تو عدالت کے لیے کلائنٹ موجود ہے اور کلائنٹ کو پتہ ہے. ویلڈ کوسچن ہے سر. مزمل سہروردی صاحب نے بہت درست بات کی ہے کہ ایک وکیل کھڑا ہوا ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کسی کو, تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگر یہی منطق میں ان کا مان لوں مزمل سہروردی صاحب کا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ وکیل سے اب یہ سوالات کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو ان اے وے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلائنٹ نے جھوٹ بولا ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سپریم کورٹ اب میں دیکھ رہا ہوں درست سمت میں چل رہا ہے. اگر میں خود سپریم کورٹ میں ہوتا, کیونکہ میری ساری زندگی اسی شعبے میں گزری ہے, جج میں بھی رہا ہوں, میں اگر خود سپریم کورٹ میں ہوتا تو میں شعیب شاہین صاحب, گو کہ میرے دوست ہیں اور مجھے بھی بڑے پسند ہے, اسی دن ان کی پٹیشن میں ڈسمس کر دیتا. یعنی کس تناظر میں انہوں نے پٹیشن فائل کیا, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آتا ہے, یہ وہاں پہ نو کانفیڈنس کو ووٹ نو کانفیڈنس میں روکتے ہیں ایک غیر آئینی طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, اور جب اپنا وقت تھا ان کا کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کال کرتے, تب الیکشن بھی نہیں کال کیا. اور اب یہ الیکشن کال کرنے کے لیے بجائے کہ حزب اختلاف میں اسمبلی میں جا کے اپنا رول ادا کرے, جو کہ چیف جسٹس صاحب نے ریسنٹلی ان کو کہا, خدا کا شکر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب بالکل درست باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. تو اس کے بعد یہ پٹیشن کا ان سب چیزوں کی کیا ضرورت رہتی تھی کہ ایک غیر آئینی مارچ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہزاروں لوگوں کے جتھے جو آ رہے ہیں کیا کرنے کہ جی فورس کیا جائے حکومت کو کہ وہ الیکشن کرائے. حکومت کو الیکشن کیا فورس کے ذریعے آپ کرا سکتے ہیں؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو حکومت اب اس کا سر بالکل صحیح بات ہے. اب اس کا ہوگا کیا؟ اس کے اوپر میں نے اس کا آخری اس کا یہی ہوگا کہ جو قانون میں صحیح پوزیشن ہے, عدالت پابند ہے اس کو فالو کرنے کی اور کرے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. میں ایک منٹ میں جواب دے دوں. جی بریک کے بعد میں یہ ہم پوچھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے وایا سپریم کورٹ کوئی سلیوشن نکل سکتا ہے. عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیکا لاز پہ بھی جلدی سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت تھوڑا سا کم ہے, لہٰذا
शोएब साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कि अदालत अब सही समत में है और इमरान खान साहब को भी वो FIA के पास भी नहीं जा रहे, वो अदालतों में भी मतलब इस्लामाबाद में तो गए हैं, कराची में तो नहीं गए, इलेक्शन कमीशन निशाने पे है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेंगे? पहली बात तो मैं इरफान कादर साहब हमारे भाई भी हैं, बड़े दोस्त भी हैं, शुक्र अल्लाह का कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं कि इसलिए कि वरना तो मेरी पिटीशन डिस्मिस कर देते। क्या 500 वकीलों की गिरफ्तारी कानून और आइन के मुताबिक जायज़ थी इनके बकौल? नासरा जावेद इकबाल के घर में छापा मारा, वो भी आइन और क़ानून के मुताबिक जायज़ थी। बाबर रहमान के घर में रात की तारीकी में जाकर उनके घर में छापा मारा, वो भी हमने पार्ट ऑफ दिस फाइल बनाया, क्या वो आइन और क़ानून के मुताबिक थी? साबिक एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी हमारे इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, उनके घर में छापा मारा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्या वो आइन और क़ानून के मुताबिक दुरुस्त थी? तो इन चीज़ों को खिलाफ ये तो अब आया ना, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने इन चीज़ों को बुनियाद बना कर, सर एक मिनट, एक सेकंड, हमारा प्रेयर 2 बातें थी, मैं अगर गुजारिश करूँ इसमें फिर टाइम निकल जाएगा, अगर इसके लिए सिर्फ प्रोग्राम रख लें, मैं आपको भेज भी देता हूँ, 2 सिर्फ प्रेयर थी कि उनको जलसा करने दिया, उनको आने दिया। हमारा तो ये प्रेयर थी ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? आपको मैं भेजता हूँ, आज ही भेजता हूँ, और आर्डर भी पढ़ लीजिएगा। हमारा सिर्फ 2 प्रेयर थी, एक ये कि दोनों पार्टीज को पाबंद किया जाए, रास्ते ना रोकें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे साथी दोस्त भाई जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, ये ना करें, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ ये 2 प्रेयर। अब मैं इस पे जवाब, अब इस पे मैं आ गया, मैं इस पे जवाब लेती हूँ सर। अब ये तो कोई, और आज ही मैं आपको भेजूंगा अपनी पिटीशन की कॉपी, आपको भेजूंगा, इनको भेजूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हुआ इस्लामाबाद में वो एक सवाल है, उसी के ऊपर बात हो रही है। अब आगे क्या हुआ उसमें मैं नहीं आता हूँ, पहली इनकी आगे जो बातें हैं, देखें एक बात और कर, मुझे जवाब देने सिर्फ एक बात करके, दोनों प्रेयर्स पे आगे जवाब जो देते। किया था कोर्ट ने इनको पाबंद किया था, दोनों पार्टीज को बुला के हमारी पिटीशन, हमें जो रिलीफ चाहिए था हमें दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे देंगे कि कुछ नहीं होगा, अब लिख के मेरी सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोनों पार्टीज को बुलाया, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को और PTI को, मैं समझता हूं आप कि इस सुप्रीम इशू पे कोर्ट बैठ के आप इन चीजों को सेटल डाउन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड किया, उनको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इस तरह अगर दो पार्टियां हैं तो उनको बुलाएं और वहाँ पे ये चीज़ें करें। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो ये स्टेट का काम है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का काम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं है, इसलिए मैं इसको डिसमिस करता, मैं फिर कह रहा हूँ। तो अभी क्या होगा? आपको लगता है कि ये तो एक जेन्युइन उनका राइट है कि वो आए और यहाँ पे बात करें? कोई राइट नहीं है उनका, बिल्कुल राइट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को ये जो हाथ में ले रहे हैं ना, आके सड़कें रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, हजारों लोग क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, ये इनकी अना इतनी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ नहीं सकते और ये सड़क पे आ गए हैं। पार्लिमान की जो एक हैसियत है उसको भी इन्होंने अंडरमाइन किया, ये गैर कानूनी चीज़ हो रही है। तो मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है अब क्या हो सकता है एक उसमें कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे बैठेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है वो पार्लियामान में वापस आ जाएंगे। 2014 में भी वो पूरा वो आएंगे वापस। आएंगे। मैंने ये प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब से कहा गए थे, मैंने कहा था आप उनको ये मशवरा दें, खान साहब आएंगे। लेकिन पीका लॉज आप कर रहे हैं। एक सेकंड मुज़म्मिल साहब, एक सेकंड प्लीज। वो जज ज़ेबा के पास गलती करके इतनी धमकियां दे के माफी मांगने गए थे, बड़ाई है ना उनकी, चले गए ना माफी मांगने। जी, यहाँ पे भी आएंगे, पार्लियामान के सामने भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीका लॉज के हवाले से कल भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अगर हुकूमत ये इंटेंशंस रखती है कि आज़ादी इजहार को जो है वो कंट्रोल किया जाए, तो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होना चाहिए। डेफामेशन लॉज को जो है मजबूत करना चाहिए। बहरहाल इस पर तफसीली बात होगी, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।